दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज खबरों में ये बात सामने पेश आई कि ठंड जैसे कि बढ़ रही है यूरोप में, तो मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लोगों ने एहतजाज किए हुए कहा कि भाई ठीक है, आप अगर ये जंगी सूरत हाल को ज़िंदगी के हर मोड़ पर सामने पेश करेंगे और इसको बहाना बनाएंगे या इसके ज़रिए आप तय करने की कोशिश करेंगे तो मुस्तक़बिल क्या होना है, तो ये जो ठंड में हम मारे जाएंगे इस साल, उसका क्या बनेगा। और मैं समझता हूँ कि मगरबी हुकूमतों को ये बात सामने आई है और ये बढ़ते हुए आएगी। जितनी ये ठंड बढ़ेगी ये मामला बढ़ेगा। तो इससे क्या जायज़ा लिया जाता है? इससे जायज़ा ये लिया जाता कि जबकि फाके कट रहे हैं इंग्लिस्तान में और लोगों को खाने पीने की सही तरीक़ाकार नहीं मौजूद मिल रहा और ठंड भी बढ़ते जा रही है, लेकिन ये ज़िद की हुई है सारे मगरबी मुल्कों ने कि रूस का नीचा दिखाएं हम और अपने बालादस्ती का हम वजाहत करें। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है नेटो का चीफ, वो आज से नहीं पहले से और इस मौजू पे ले आया गया था यहाँ कि ये जंग में ज़्यादा चिंगारियों को भड़केगा, ये नहीं कि वो जंगी सूरत हाल को कम करेगा। यानी कि मिलिटराइजेशन पे तरजीह दे रहा है वो, और कोशिश नहीं कर रहा कि दुनिया में अमन हो। जबकि मालूम है कि कोविड के 2 साल बाद तमाम दुनिया में गुर्बत के फैलाव हुई है, मैशियतें छोटी से छोटी होती जा रही हैं और लोगों को खाना पीना नहीं है। अब उन्होंने इस मिक्स में तेल को भी शामिल कर दिया या एलर्जी को। देखिए, ये सारे वो हरबे हैं तीसरी दुनिया को रोकने के लिए, और अफसोस से कहना पड़ता कि ये नई सदी जब शुरू हुई तो हर एक ने ये बयान दिया कि हम चाहेंगे कि फ्री ट्रेड हो, कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम आसानी से लवाजमात भेज सकते हैं और दुनिया के लोग हर जगह कोई ना कोई बेहतरी से उन्हें ज़िंदगी में भी इजाफा होगा, तालीम में भी इजाफा होगा, मैशियत में भी इजाफा। हर एक चीज़ फ्री ट्रेड की तरफ जा रहा था। फ्री ट्रेड से हट के हम वापस उस पे आ रहे हैं कि हर एक ने अपने इर्द गिर्द किला बनाया हुआ है, किला खोला हुआ है। तो हम 400-500 साल दुनिया की तारीख को नज़रअंदाज करते हुए हम फिर चले गए हैं मिडल एजेस में। मिडल एजेस अंग्रेज़ी में उस वक्त को कहा जाता था जब छोटे छोटे वो कहते हैं शहजादे या उन्हें जो भी कहें, बादशाहें कहें, वो दुनिया की हर एक चीज़ दीवारों के अंदर अपने इर्द गिर्द करके जंगी तैयारी रखते थे हर वक्त, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं रखती थी। आज इंसानों की ज़िंदगी अहमियत रखती है। हमने कई 100 साल इस तरक्की में और ख़ुसूसी तौर पर दूसरे जंग अज़ीम के बाद मग़रिब ने बड़ी कोशिश करके वो क़वायद व ज़वाबित और क़वानीन शाये किए जिसके ज़रिए बड़ी कोशिश से दुनिया सुधरती रही और सुधरती रहने का उन्होंने फैसला भी किया था, इरादा भी किया था। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। अब हम पूछते हैं कि नई दुनिया क्या है। नई दुनिया नहीं है, ये 500 साल के हम पीछे जा रहे हैं।
نیا کچھ نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے، اگر آپ کے پاس برونائی کے پاس فاسفیٹ ہے یا کیمیکلز ہیں تو اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ٹھیک ہے تمہیں خریدنا ہے تو ہمارے یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگر فلاں کے پاس ریئر ارتھ ہے تو وہ اس کا کرتے ہیں. اگر تائیوان کے پاس مائکرو پروسیسنگ چپس ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا ہم اب وہ سوچ جو تھی اس کو پیچھے رکھ کے دوبارہ ہر ایک چیز ہم لے جا رہے ہیں 500 سال پیچھے. تو نیو ورلڈ آرڈر یہ ہے کہ آپ کے جو بھی روپیہ ہے یا شلنگ ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، وہ حیثیت ہوگی جو مغرب چاہے گی. اور مغرب نے یہی بات پر چین سے بھی اپنے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو انہوں نے جنگی صورتحال میں پیش کیا ہے. اب آئیے ہم پاکستان کی طرف. پھر کہہ رہا ہوں، بھیک مانگ مانگ کے بھکاری بھی تنگ ہو جاتے ہیں. کبھی ہم تنگ نہیں ہوئے. آپ کو سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ آمدن آپ کو کس چیز سے ملے گی. لیکن آپ پہلے طے کرتے کہ ہماری سیاسی پارٹی کیسے جیتے گی یا ہماری کو ادارہ کیسا جیتے گا. یہ صرف سیاست کی بات نہیں، بہت سے ادارے ہیں اس ملک میں جو اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور عوام کے یا پاکستان اور ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں. جب تک یہ سوچ نہیں ٹوٹی اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہے وہ طریقہ، یہ قرضہ کہاں گیا. پہلے تو یہ طے کریں یہ قرضہ گیا کہاں جو ہم نے لیا ہے، کہاں لگایا گیا ہے، کتنے میں لگایا گیا ہے. پھر آپ یہ طے کریں کہ پاکستان کے قیمتی زمین کنہوں نے بیچی، کیسے بیچی، اور ان کو بیچنے کے بعد کتنے بار بھیگی. آخر میں بیچنے والا، خریدنے والا یا بیچنے والا باہر کیسے چلے گیا. میرا خیال یہ ہے کہ وقت آیا ہے کہ کچھ صفائی سے، اوپن پالیسی رکھنے سے یہ معاملات حل ہوں گے. اور میں نے کہا کہ کئی سال پہلے کہا کہ پہلے سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ اتنی بڑی انتظامیہ کیوں چلا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ قرضے واپس کرنے اور ہر وقت لوگوں سے قرض لے کے واپس نہ کریں. ہر ایک حکومت آتی، ہمیں بچانا تھا پاکستان کو. آپ پاکستان کو نہیں بچا رہے، آپ پاکستان کو مزید دلدل میں کھڑے ہو کر تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے فوراً ارادہ کر دیا کہ 25% تمام انتظامات کے اخراجات آپ ختم کر کے اور کہ یہ قرضے واپس کریں، یا اگر آپ نے یہ طے کیا کہ سب سے بڑا خسارہ جو ہے وپڈا کا قومی بجٹ پہ، ریونیو بجٹ پہ 40% وپڈا لے جاتی ہے. وپڈا کیا کرتی ہے، کہاں آمدن کہاں. جب یہ پی سی بنتے ہیں، یہ سارے کتابیں کھولیں پروجیکٹس کے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم کروڑ روپے لگائیں گے تو ہمیں اتنا واپس آئے گا. کہاں ہیں وہ پیسے جو واپس آئے؟ جتنی پی سی پروجیکٹ کے فائلز پہ لکھا ہوا ہے ریٹرنز، ان کو تو پہلے جمع. کوئی کوشش تو کرے کہ اس سب چیز کو، وہ ایک آ گئے ورلڈ بینک کے مشہور پرائم منسٹر بن گئے، سرکولر ڈیٹ شروع کر دیا. بھائی سرکولر ڈیٹ کس چیز کے لیے؟ چین سے جھگڑا کیا ہوا، کہنا ہم آپ کے سرکولر ڈیٹ پہ نہیں آئیں گے، ہمیں ادائیگی دی جائے پروجیکٹس کے لیے. اور انہوں نے مان لی ان کی بات کہ ہاں آپ کے انرجی پروجیکٹس پہ ہم دیں گے. لیکن کم آن، ہر ایک اپنی آخرت دیکھ رہا ہے، آخرت نہیں اپنی مستقبل دیکھ رہا ہے.
ہر ایک اپنے طرف کھینچ رہا ہے جو کھینچ سکتے ہیں. پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ جب ابھی بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ 19-20 کے جو فرق ہیں ان پہ ہو رہے ہیں. پاکستان کا کوئی سوچ نہیں رہا، کوئی نہیں. ہر ایک سوچتا ہے کہ ہماری پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. دیکھیے، قرضوں کی واپسی کی ادائیگی کی قوم کے سامنے کچھ تو پیش کریں، ورنہ بکھر جائے گا پورا شیرازہ. اور ذمہ دار کون ہوں گے؟ پھر آپ اخباروں کو کھول کے دیکھ رہا ہے کہ کنہوں نے سب سے زیادہ شور و غور نہیں کیا اور کوشش نہیں کی یہ سارے معاملے کو حل کی طرف لے جانے کے لیے. ان کے نام پیش آئیں گے. پھر وہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے نہیں کیا تو فلاں ٹوپی والے نے نہیں کیا تو فلاں سبز پتلون پہنے ہوئے نہیں کیا. نہیں. یہ سارے بہانے ہیں. خدا را ابھی بھی بتائیے، اس ملک کو شیئر کیجئے. میں نے کراچی الیکٹرک کے بارے میں کہا کئی باتیں، وہی آپ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اور کیا ہوگا. تو یہ چھپ چھپاؤ ختم کریں اور اس میں ہر ایک ملوث ہے. سوچئے، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور آئندہ سال تو تباہی ہوگی. سن لیجئے 2023 کا وقت آج سے. اگر ابھی بھی آپ نے شروع نہیں کیا، آپ ایسے بری طرح گریں گے کہ پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے اس ملک میں. پھر تو لوٹ مار کچھ نہیں ہوگا. لوٹ مار کو آپ اچھے دن سمجھیں گے. یہ ہے صورتحال یہاں. آخر میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہماری حکومتیں اس بات کو سمجھے گی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکسوں سے، یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسوں سے یہ آپ کا خسارہ اور آپ کے قرضہ جات ختم ہوگی، یہ نہیں ہوگا. آج سن لیجئے واضح طور پر، اگر آپ نے کوششیں جو محنت کی ہیں نہیں کی. پی آئی بہترین ادارہ تھا. اتنے لوگ ان میں ملازمت کر کے، اتنے فضول ادارے ان کے اندر قائم کر کے کہ انتظامیہ کی اس کے اخراجات وہاں تک پہنچ گئے کہ برداشت نہیں ہو سکتے. لہذا یہ تو ایک مثال ہے، لیکن بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ طے کر دیں آج کہ یہ ٹیکس کی جو ڈرامہ پڑتا ہے اس سے نہیں بنے گا معاملہ. آپ کو پھر میں وضاحت کر رہا ہوں، ایک نئے اخراجات بند کرنے پڑیں گے آپ نے سارے کے سارے. اور جو موجودہ اخراجات ہے انتظامیہ کی خصوصی طور پر، ہر جگہ خوبصورت بلڈنگیں، خوبصورت گاڑیاں، بڑے بڑے سٹاف گنتی میں لیے جا رہے ہیں. پیسے نہیں ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر میں وضاحت کر رہا ہوں، ٹیکسز سے نہیں بنے گا کام. انتظامیہ کہ 25% کم سے کم ایک وقت پہ اخراجات روکیں. اور یہ جو اسلام آباد شہر پھیل رہا ہے چاروں طرف، کہاں سے؟ کیونکہ خوراک دینے والا ادارہ پاکستان کی حکومت، وفاقی حکومت، اتنے فضول خرچے کر رہے ہیں، اتنے تحفے دے رہے ہیں سب کو کہ یہ بڑھتے جا رہا ہے. بری بات نہیں ہوتی اگر مستقبل میں جب ہونا والا ہے وہ سمجھا جائے. تو لہٰذا
اخراجات 25% شروع ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اور بہت زیادہ کاٹنا پڑے. اور پروگرام بتائیے آپ ان پیسوں سے کیا دیں. یہ نہیں کہ ہم پھر پوسپونمنٹ مان لیں گے سعودی عرب سے یا امارات سے یا چین سے. نہیں، آپ کم سے کم اپنے پیٹ پہ بیلٹ تو کسے اور اس کو ٹائٹ کریں. شکریہ.